लोग सिर्फ पंजाब को बनाना चाहते हो, सिर्फ लाहौर को पेंट करना चाहते हो जो दूसरे दिन मिट रहा होता है। ये भाई एक सवाल कर रहे थे, ये यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आप करते हैं वो मिट क्यों जाते हैं? ये मेरे ख्याल में बाइकर लेन की बात है। अनफॉर्चुनेटली आपके लीडर ने हमें सिखाया था कि गाली देनी है, किसी का उल्टा नाम लेना है। नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड। अगर आपका लीडर जो 190 मिलियन पाउंड में फुली कन्विक्टेड होता है तो क्या हम आपको चोर डाकू कह सकते हैं? आपकी हुकूमत की बलूचिस्तान के अंदर हज़ारा के जो बच्चे थे वो शहीद किए गए, लोगों को मारा गया। मुंतखब वज़ीर आज़म ने फरमाया कि लाशों के ऊपर मुझे ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, ये दफन करेंगे तो मैं जाऊंगा। बात ये है कि शरीफ वो नहीं है जिसका नाम शरीफ है, शरीफ सिर्फ वो है जिसको मौका नहीं मिला। तो जैसे मौका मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम ये खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं FC कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। नाज़रीन, यूनिवर्सिटीज़ में आने का सबसे बड़ी एक वजह यह होती है कि जो हमारी जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, इनको भी साथ साथ सुना जाए, इनकी बात को सुना जाए, ये क्या सोच रहे हैं, इनकी तकालीफ क्या हैं, कहाँ पे इनको मुश्किलात आती हैं आज के इस सिस्टम से। ये सिस्टम का लफ्ज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अभी रिसेंटली ये खबर आई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात हुई और चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि आप सिस्टम के अंदर रहें, ये सिस्टम ही जो है वो आपकी तकालीफ का मदावा करेगा, आपकी तकालीफ को दूर करेगा। लेकिन ये जो सिस्टम है, क्या ये सिस्टम आज के इस नौजवान की सुनता है? इस नौजवान को ये सिस्टम कोई अपॉर्चुनिटी देता है, कल को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी देता है? अगर ये पॉलिटिक्स में आना चाहें तो ये सिस्टम क्या इनको एंटरटेन करता है? ये सिस्टम क्या इनको आगे बढ़ने देता है, या इनका रास्ता रोकने में सबसे बड़ी रुकावट ही ये सिस्टम है? इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हम FC कॉलेज यूनिवर्सिटी आए हैं और दो ऐसे मेहमान, मेरा ख्याल में आज तक मैंने जितने यूनिवर्सिटीज़ में शोज किए हैं, इतने फायर ब्रांड किस्म के पॉलिटिशियंस मैंने आज तक किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाए जो आज हमारे सामने मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले पंजाब हुकूमत के तर्जुमान कौसर काज़मी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत की नुमाइंदगी करना 1 साल हो चुका है। आज हुकूमत की नुमाइंदगी कौसर साहब करेंगे और उनके साथ उनकी मुकाबले के अंदर जो बैठी हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ओपनिंग एक सिर्फ सवाल करूंगा, उसके बाद द फ्लोर विल बी ओपन फॉर द स्टूडेंट्स। वे आपसे क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे। मुश्किल सवाल होते हैं, मैं आप दोनों को पहले बता दूं, ये बड़े तेज बच्चे हैं। मैं पहले भी इनके साथ प्रोग्राम्स कर चुका हूं। ये बड़े तीखे किस्म के सवाल करते हैं। ये सारे एंकर्स बैठे हुए हैं, एंकरों से कम नहीं है ये, तो तैयार रहिएगा आप दोनों। कौसर साहब, सबसे पहले आपसे सवाल है, आज का नौजवान नाउमीद होता जा रहा है, उसे लग रहा है ये सिस्टम, वो सिस्टम जो जिसमें मरियम नवाज साहिबा वजीर आला बनती हैं, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते हैं, इल्जामात लगते हैं फॉर्म 47 फॉर्म 45 वाले, ये सिस्टम इनको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये सिस्टम आज इनको ये लगता है, ये वोट डालते हैं, इनका वोट काउंट नहीं होता, नाउमीद होते जा रहे हैं। किस तरह उम्मीद लाएंगे आप? मंसूर, क्यों ना उम्मीद हो ये नौजवान नस्ल जिसने देखा कि इनसे वादे किए गए थे। एक शख्स आए जिन्होंने तमाम सियासी जमातों को रद्द करते हुए इनको अपनी तरफ राग़िब किया। इनको बताया कि मैं वो शख्स हूं जो तब्दीली लेके आऊंगा, मैं वो शख्स हूं जो आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए जो भी पार्लियामान की नज़दीकी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो गवर्नर हाउसेज हैं या PM हाउस है, उसको यूनिवर्सिटी बना के आपको दूंगा ताकि आप अपने तालीमी सफ़र को जारी रख सकें। जब आप तालीमी अपना सफ़र इख्तिताम करेंगे तो आपके लिए करोड़ों नौकरियां होंगी। जब आप अपनी तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, हर चीज़ आपको इस मुल्क के अंदर मुयस्सर होगी। फिर हमने देखा कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उनके साथ वही चेहरे देखे जिनको माजी के अंदर वो चोर और डाकू कहते रहे। वो कोई एक तब्दीली नजर नहीं आई, कोई एक जमात से उठाया, कोई वहां से उठाया, कोई वहां से उठाया और एक तहरीक इंसाफ को शक्ल दी जिसमें हमें मजमूआ नजर आया उन तमाम अफराद का जिनमें माजी में केसेस भी थे। वैसे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो खातून आपके साथ बैठी हैं ये तो कभी किसी जमात में रही, इनका तो आगाज PTI से ही हुआ, तो ये फ्रेश चेहरा नहीं था PTI का? देखें, मंसूर, मैं बात कर रहा हूं उन अरबाब इख्तियार की जिनको जिम्मेदारियां दी गई, जिनको वजारतें दी गई, जिनको मनसब इख्तिदार पे बिठाया गया।
چاہے وہ سول ایوییشن ہو, پی آئی اے کا آپ نے حال دیکھا وہاں پہ کیا ہوا تھا. ایسے لوگ چن چن کے بٹھائے گئے وہاں پہ جن کا تعلق کبھی تحریک انصاف سے نہیں تھا. جس 22 سال کی حکومت کا حوالہ دیا جاتا ہے, 22 سالہ جدوجہد کا حوالہ دیا جاتا ہے عمران خان کا, ان 22 سالوں میں وہ چہرے ان کے ساتھ نظر نہیں آئے. لیکن جیسے ہی وہ اقتدار پہ بیٹھتے ہیں, جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ ہم نے دور ہوتے ہوئے دیکھے, جو نئے تھے, جو پیراشوٹرز تھے, جو آئے وہ ان کے نزدیک ہوتے ہوئے ساری قوم نے دیکھے. تو یہ نوجوان نسل کیوں نہ امید ہوتی. بے شک ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ ذمہ داران کچھ اور ہیں, لیکن جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی تھی کیا انہوں نے پوری کی؟ انہوں نے نہیں کی, اس لیے یہ چہرے آج مایوس ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ, آپ کے حوالے سے آپ کی جماعت کے اوپر اس بات کا الزام ہے, جس طرح کوثر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ تبدیلی تو آپ نے لے کر آنی تھی, تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی آ گئی ہے. کتنی کو تبدیلی آئی؟ عالیہ حمزہ کی اگزامپل تو میں نے دے دی تھوڑی دیر پہلے, لیکن جب چیف منسٹر بنانا ہوتا ہے اور مشکل میں آتی ہے جماعت, تو پرویز الہی صاحب کو دے دیتی ہے. پارٹی کو اگر بندے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں, جہاز میں بٹھانے ہوتے ہیں, تو جہانگیر ترین کو فون کر دیا جاتا ہے. پارٹی نے اگر بیٹھ کے پی کا وزیر اعلیٰ بنانا ہوتا ہے تو پرویز خٹک کو بنا دیتی ہے. تو یہ الزام تو باقی صحیح ہے کہ آپ لوگوں نے تبدیلی کچھ نہیں کی, تبدیلی کے نام پہ منجن بہت بیچا. البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ نے سوال کیا تھا کہ ہماری یوتھ نا امید ہے, تو میں آپ کو بتاؤں ہماری امید کی کرن ہی ہماری یوتھ ہے. اس کا ریزن یہ ہے, اور میں اس میں کوئی پولیٹیکل ریٹرک نہیں کرنے لگی, کیونکہ کل میں ان کی جگہ بیٹھی تھی, آج میں یہاں بیٹھی ہوں. یہی فرق نون لیگ اور تحریک انصاف کا ہے, میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں. دوسری چیز, یہ امید کیوں ہے؟ کیونکہ 9 اپریل کو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو کسی لیڈر کے بغیر یہ یوتھ نکلی اور انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ پاکستان کا فیصلہ اب ہمارے نوجوان کریں گے. 9 مئی ہوا تو اس کا جواب انہوں نے 8 فیبرک کو اپنے ووٹ سے دیا, صرف یہ کہہ کر کہ اب پاکستان کا فیصلہ پاکستانی عوام اور پاکستانی نوجوان کریں گے. آج بھی میں یہی کہتی ہوں, تحریک انصاف کے فیصلے ہوں, ملک کے فیصلے ہوں, اب ہم نہیں کریں گے یا ہمارے جیسے سیاستدان نہیں کریں گے, یہ جو آئندہ آنے والی نسل ہے نا, اب یہ کرے گی. اب ایسا نہیں ہوگا کہ اس ملک میں غلام در غلام حکمرانی ہوگی. اب اس ملک میں یہ ہوگا کہ کل کے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ آج یہاں بیٹھیں گے اور ملک کے فیصلوں میں حصہ ڈالیں گے. میں اب سٹوڈنٹس کی طرف جاؤں گا, سوالات جو ہیں وہ انہوں نے کرنے ہیں. پہلا سوال ایک خاتون کرنا چاہ رہی ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں. جی, میرا نام ملتزم جاوید ہے. جو ہم نے اسکول اور کالج میں پڑھا, جن ٹیچرز نے ہمیں پڑھایا وہ ایم فل پی ایچ ڈی کر کے آ جاتے ہیں, 10 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, لیکن وہی کریکولم پر ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے. اب ہم یونیورسٹی میں آئے ہیں تو اب بھی ہمیں کوئی انوویشن نہیں نظر آئی. ہم فارمیسی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمیں ڈرگ ڈسکوری کے لیے, کلینکل ٹرائلس کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف کیوں دیکھنا پڑتا ہے؟ ہمارے اپنے ملک میں یہ سب کنڈکٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ تھینک یو. میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو, ہماری فرسٹ پریورٹی ہماری ایجوکیشن سسٹم ہونی چاہیے. اسی لیے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ہم ریویو کر رہے تھے دا ہول کریکلم, اور میرا یہ خیال ہے کہ پریورٹی ہماری 2 ہی تھیں, ایک ایجوکیشن اینڈ ایک ہیلتھ. لیکن ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ آئی ڈو ایگری کہ اس کے اندر نئے کریکلمس کو, نئے پریکٹیکلس کو اور نئی چیزوں کو, انوویشنس کو لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسکالرس پیدا کریں. بٹ اگین میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ ہماری پریورٹی 2 ہی چیزیں ہیں, قوم کو باشعور کرنا, اپنے نوجوانوں کو اس لیول تک لے کر جانا کہ کل کو یہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نوکریاں ڈھونڈنے یا تعلیم کے لیے باہر نہ جانا پڑے تو وی مین اٹ. عالیہ صاحبہ, میں ریسنٹلی ایک دم میرے ذہن میں سوال آیا کیونکہ یہ یوتھ کے والے سے, ایجوکیشن کے والے سے بات ہو رہی تھی. میں نے ریسنٹلی گنڈا پور صاحب کا ایک بیان دیکھا, انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کے اندر لیپ ٹاپس بانٹ رہی ہیں, تو چلیں اب میں بھی بانٹنا شروع کر دیتا ہوں. تو آپ لوگ تو پچھلے 10 سال سے لیپ ٹاپ اسکیم کے اوپر میں ہمیں اتنی برائیاں بتاتے تھے جس کی انتہا کوئی نہیں. آج آپ لوگ بھی یہی کام شروع کرنے لگے ہیں. اگر یہی کرنا تھا تو پہلے دن سے ہم بچوں کو دے دیتے. میں اس پر صرف اتنی بات کر سکتی ہوں کہ ہماری یوتھ لیپ ٹاپ سے آگے نکل چکی ہے.
جب یہاں پر انٹرنیٹ کے اوپر ساری پابندیاں لگا دی جائیں, یہاں پر فائر وال لگا دی جائے, یہاں پر آپ کو ٹویٹر پر یعنی ایکس پر بین لگانا پڑ جائے, کبھی کبھی آپ کو ٹک ٹاک بین کرنا پڑ جائے, آپ کو فیس بک بند کرنا پڑ جائے, آپ کے جو یہی ہمارے بچے ہیں منصور صاحب جو آئی ٹی کے اس میں فری لانسنگ کرتے ہیں, جو اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ کام کرتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ لیپ ٹاپ کی اوقات کیا رہ جائے گی. نہیں تو گنڈا پور صاحب کو نہیں دینے چاہیے, دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے؟ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ان چیزوں سے زیادہ ان پر فوکس کرنا چاہیے جو زیادہ ضروری ہیں. آپ فری لانسنگ کو, آپ آئی ٹی کو, ان چیزوں کو وہ دیں اور آئی ٹی کے لیے کام کریں. جی نیکسٹ کویسچن. السلام علیکم ایوری ون, میرا نام کامران نور ہے, بیسکلی تعلق بلوچستان سے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تھینک یو عمران خان, باقی جو اس نے کیا نہیں کیا اس کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن ایک بات پہ میں اس کو سیلوٹ کرتا ہوں کیونکہ جب سے پاکستان آزاد ہوئے, ہم بات کریں فارم 47 کا, بلوچستان والے مسنگ پرسنس کی بات کریں, لوگوں نے سوری ٹو سے یہی پنجاب کے لوگوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ لوگ بہانے بنا رہے ہو, لیکن آج آپ لوگوں پہ آیا ایک عمران خان کی وجہ سے. میں نے کہا اچھا ہو گیا, تھوڑا ان کو بھی معلومات پتہ چل گئے کہ واقعی اس طرح کا چیز ایگزسٹ کرتا ہے. اور سیکنڈلی میں کہنا چاہتا ہوں میں بالکل اس سسٹم سے بہت مایوس ہوں. ہمارا ایک ہی لیڈر تھا جو اسمبلی میں آ کے بات کرتا تھا, اختر مینگل صاحب, ان کو آپ لوگوں نے ایسا مایوس کیا کہ آج وہ بیٹھ کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ کہ آپ لوگ صرف پنجاب کو بنانا چاہتے ہو, صرف لاہور کو پینٹ کرنا چاہتے ہو جو دوسرے دن مٹ رہا ہوتا ہے, یا آپ کوئی اور طرف آپ لوگوں کا نظر ہے؟ آپ نے جو سوال کیا, دیکھیں گوادر پنجاب میں نہیں ہے. سی پیک کا ایک بہت بڑا منصوبہ بلوچستان کو دیا گیا ہے جس کو سبڈیچ کیا گیا. ماضی کے اندر سی پیک کو رول بیک کیا گیا, اس پہ جو کام کی رفتار تھی اس میں کمی آئی. یہ چیزیں ہم مانتے ہیں, آپ کی جو محرومیاں ہیں اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں, لیکن مایوس نہ ہوں, ہم اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. ایک وقت آئے گا, بے شک بہت سی ایسی طاقتیں انٹرنیشنلی اس وقت مصروف عمل ہیں بلوچستان کے اندر. وہ جو قوتیں ہیں وہ ایسے بلوچ جو ہمارے بھائی ہیں ان کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہم نے بالکل دیکھا. یہ بھائی ایک سوال کر رہے تھے, یہ یہاں پہ جو پروجیکٹ آپ کرتے ہیں وہ مٹ کیوں جاتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں بائکر لین کی بات ہے, یہ کیا ہوا؟ منصور on a very serious note, آپ بالکل مایوس نہ ہوں. یہ سارے جو پروجیکٹس عملاً شروع ہو جائیں گے تو بلوچستان ترقی کرے گا. ہم نے بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان کو پسے پش نہیں ڈالا ہوا, وہ ہماری جو مین پرائورٹیز کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں. تو آپ نے کہا مایوس, تو مجھے دل سے یہ دکھ. نہیں وہ میرا کانسیپٹ ہے, وہ رنگ کیوں اڑ گیا؟ میں سوال تو یہ ہے کس کا کیا ہوا, وہ بائکر لین کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک بارش ہوئی. اچھا بائکر لین کے اندر جی میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں منصور, آپ یورپ جائیں, جہاں مرضی جائیں, جو روڈ میٹیریل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک پینٹ مکس کیا جاتا ہے. ہمارا کانٹریکٹ جس کمپنی کے ساتھ ہوا ان کو یہ باقاعدہ طور پر 1 سال کی وارنٹی کے ساتھ کام دیا گیا. ابھی یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے, تو جب اس طرح کے جھوٹ ہم اس ینگ جنریشن کے سامنے بولیں گے, بھائی وہ ایک فیک نیوز تھی. جسٹ ون تھنگ, اگر آپ بچوں کی پرمیشن سے بھی, جسٹ ون تھنگ, پینٹ تو اتر گیا, لیکن جس کو اس خبر دینے پر جبری گمشدہ کیا گیا اس کا کیا بنے گا؟ اس کا جواب دیں گے کہ اس کے 8 دن کا کیا ہوگا. یہی بات میرا یہ چھوٹا بھائی کر رہا تھا کہ پہلے بات جب تک بلوچستان کی تھی تو ہم اس کو سمجھتے نہیں تھے. آج یہ بات پنجاب تک آ پہنچی ہے, آج یہ بات ہمارے بچوں کی جبری گمشدگیوں تک آ پہنچی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ سم ون, اٹس حکومت پنجاب. اور حکومت پنجاب جو کچھ کرتی ہے وہ اس کی ڈیوٹی ہے, وہ حکومت پنجاب کا خزانہ ہے, وہ کسی خاندان سے ان بچوں کو نہیں ملتا. ابھی بات کر رہے تھے نا یہ اسٹوڈنٹ, انہوں نے ایک بات ان کا مجھے اچھی لگی, انہوں نے کہا کہ آج جب عمران خان پہ آئی ہے یا پی ٹی آئی پہ آئی ہے نا, تو ان کو محسوس ہوا ہے, احساس ہوا ہے کہ مسنگ پرسن کیا ہوتا ہے. مسنگ پرسنز آپ کے دور میں بھی ہوتے تھے, متی اللہ جان آپ کے دور میں مس ہوا تھا, آپ کے دور میں اور بھی پولیٹیشنز مس ہوئے ہیں, آپ کے دور میں یہ بلوچی بھی مس ہوئے ہیں. فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت آپ اور آپ لوگوں کے یوٹیوبرز بیٹھ کے اس کو جسٹیفائی کرتے تھے. آج وہ معافیا مانگ رہے ہیں, دیکھیں آج معافیا مانگ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم غلط تھے, ہم سے غلطی ہوگی. جب آپ لوگ خود مس ہونا شروع ہوئے ہیں نا, تو آپ نے کہا اوہو یہ تو بڑا نقصان دہ ہوتا ہے, دیکھیں یہ بڑی پرابلم والی چیز ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو تب غلط ہوا تب بھی غلط تھا. میں نے کبھی غلط چیز کو جسٹیفائی نہیں کیا. دیکھیں وہاں تھا وہ بھی غلط تھا, اتنا ہی غلط تھا, وہ بھی پاکستانی ہے. ہم بلوچیوں کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے. پی ٹی آئی ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے.
عمران خان فیڈریشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے. بلوچی, سندھی, پنجاب, کے پی کے سب ہمارے ہیں, ہم پاکستان ہیں. ٹھیک ٹھیک, کویشچن لیتے ہیں. میرا نام طلال ہے, میں سیاست کا ایک بہت ادنا سا طالب علم ہوں. میرا میڈم سے ایک سوال ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جو ہماری یوتھ ہے یہ امید کی کرن ہے, اور آپ نے بڑے اچھے دعوے فرمائے یہاں پہ. بلوچستان کے اندر آپ نے بھی یہ فرمایا کہ بلوچستان کی پیپل دے آر ویری کلوز ٹو یور ہارٹ, اور بلوچستان ہمارے ساتھ ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے آج سے 6-7 سال پہلے آپ کی حکومت تھی, بلوچستان کے اندر ہزارہ کے جو بچے تھے وہ شہید کیے گئے, لوگوں کو مارا گیا, اور تب ایک منتخب وزیر اعظم نے یہ بات کی. منتخب وزیر اعظم تھے, منتخب وزیر اعظم نے فرمایا کہ لاشوں کے اوپر مجھے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا, یہ دفن کریں گے تو میں جاؤں گا. تو میڈم اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہم فارم 47 والے تب بھی نہیں تھے, آئندہ بھی نہیں ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہیں. اس لیے ہم تب بھی منتخب تھے, اب بھی منتخب ہو کر آئے, چاہے جیل میں بٹھائیں. باقی جو اس وقت ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ ہمیں تب بھی کھڑا ہونا چاہیے. ہم اب بھی بلوچستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے. خان صاحب کا سٹیٹمنٹ غلط تھا, نہیں کہنا چاہیے تھے, وہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. دیکھیں, میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ جن کی لاشیں ہوں نا, جیسے 26 نومبر کو ہماری لاشیں تھیں, تو سینے ایسے ہی چاک ہوتے ہیں جیسے تب چاک ہوئے ہوں. دکھ ان کا بھی اتنا ہی تھا جتنا ہمارا ہے 26 نومبر کو. تو میں ان کے ساتھ بھی ہوں اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ہوں. نہیں, سوال ان کا کچھ اور تھا. میں نے جواب دے دیا. سوال یہ تھا کہ خان صاحب ان کے جنازوں میں کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا کہ آپ جب تک ان کو دفن کریں گے میں نہیں آؤں گا. میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں, ان کی تکلیف اور ہماری تکلیف برابر تھی, اور ان کے ساتھ ہمیں تب بھی کھڑا ہونا چاہیے تھا, اور آج ہمارے ساتھ بھی 26 نومبر پہ سب کو ایسے ہی کھڑا ہونا چاہیے. فوزی مبین ہے, اور میرا کوشچن ہوگا مس عالیہ حمزہ سے. ایک میری تھاٹ ہے اور ایک کوشچن ہے. میری تھاٹ یہ ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ ورلڈ وائڈ بہت ہی ایک, چاہے کوئی بھی ہمارا جیسا بھی امیج دے, لیکن بہت ایک سوفسٹیکیٹڈ اور شائستہ ہماری زبان ہوتی تھی. ٹھیک ہے, جو ہماری پڑوسی ملک والے بھی ہمارا ریفر کرتے ہیں, ہم آپ جناب کر کے بات کرتے تھے ہمیشہ. لیکن فارچونیٹلی آپ کے لیڈر نے ہمیں سکھایا تھا کہ گالی دینی ہے, کہ کسی کا الٹا نام لینا ہے. ٹھیک ہے, ناؤ دا ٹیبلس ہیو ٹرنڈ, تو اٹ کمز ٹو یو ناؤ. اور آپ کا جو اب لیڈر ہے وہ اب کافی سارے کیسز میں کنوکٹڈ ہے, جیسے کہ 190 ملین پاؤنڈس کا آلموسٹ نیئر ٹو کنکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے, میرا ویری ریسپیکٹفلی آپ سے یہ کوشچن ہے کہ اگر آپ کا لیڈر جو 190 ملین پاؤنڈ میں فلی کنوکٹڈ ہوتا ہے, توشہ خانہ میں کنوکٹڈ ہوتا ہے, یا اس کے اوپر وہ کرپٹ ہوتی ہے آپ کی پارٹی, تو کیا ہم آپ کو چور ڈاکو کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے, آپ کو ویسے برا لگا نا یہ لفظ؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں, میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کو اپنا فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. انہوں نے یہ فیل کیا, انہوں نے یہ کوشچن کیا, میں سیٹسفائی کر سکوں گی تو بھی ٹھیک ہے, لیکن ان کی اپنی سوچ ہے. یہ بالکل ویسی ہی کنوکشن تھی جو عدت کیس میں کی گئی, یہ بالکل ویسی ہی کنوکشن تھی جو توشہ خانہ 1 اور سائفر کیس میں کی گئی. بٹ اگین 2 سال سے آپ نے ایک لیڈر کو صرف اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ باہر آ جائے گا تو آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی. میں ایک اسٹریٹ فارورڈ سوال کر لیتا ہوں تاکہ اس کو ریپ اپ کریں نا, میں نے آگے بھی چلنا ہے, ریپ اپ کرتے ہیں تاکہ بچوں کو اسٹریٹ فارورڈ سوال. آپ کی جماعت پاکستان تحریک انصاف ملک ریاض کو ایک کرپٹ انسان سمجھتی ہے؟ اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو ہی از. اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو ڈونٹ یو نو اباؤٹ اٹ؟ نہیں, دیکھیں 3.5 سال آپ کی حکومت رہی پنجاب میں, فیڈرل میں, آپ کو یہ نہیں پتا ملک ریاض کے اوپر کرپشن کے چارجز کتنے سویر ہیں؟ دیکھیں اگین آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا, اب مجھے تو نہیں پتا کہ انہوں نے کیے یا نہیں کیے, جو بھی ہے عدالت میں خان صاحب آلریڈی آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ یہ اپنی فائلیں موو کراتا ہے, پہیے لگاتا ہے نیچے, لوگوں کو خرید لیتا ہے, ججوں کو خرید لیتا ہے, یہ سارا کچھ خان صاحب کہہ چکے ہیں. آپ مجھے بتائیے, جب کسی ایسے شخص کے ساتھ میں عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں, میں آپ نہیں کہہ رہی, میں آپ کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بڑی شور ہوں کہ اگر آپ کو پتہ لگے گا ایک آدمی جو ہے اس نے کروڑوں کی کرپشن کے الزامات ہیں, you will stay 20 kilometers away from that person. آپ کا لیڈر جا کے ان کے ساتھ ٹرانزیکشن کر لیتا ہے, ان سے جا کے 458 کنال کی زمین لے لیتا ہے جا کے. Why would you do that? اور by the way, اس میں آپ اکیلی نہیں ہیں, ادھر وہ ساتھ والے بھی, وہ بھی ان سے جا کے فلیٹ کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں, اور یو کے میں ہی کر رہے ہیں, ان کا تعلق یو کے سے, ادھر سے کر رہے ہیں. اس کو میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. کریں آپ دونوں کو کرنا چاہیے. میں بات کمپلیٹ کر لوں. آپ نے جو پہلی بات کی, پہلے
اگر ان پر تھا تو بیسیکلی یہ تو فلیٹ ٹرانزیکشن تھی. اٹس بٹوین ملک ریاض صاحب اینڈ دا سن آف دا نواز شریف صاحب. تو ان دونوں کو پوچھا جانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ آپ اس کے لیے عمران خان صاحب کے اوپر کیس چلاتے. اور دوسری بات, اگر تو عمران خان صاحب نے وہ ٹرانزیکشن اس لیے کی ہوتی کہ انہوں نے ایون فیلڈ بنانا ہے, انہوں نے زرداری ہاؤس بنانا ہے, انہوں نے سوئس محل خریدنا ہے, تو میں کیا آپ 20 کلومیٹر دور کرتے ہیں, میں تو کئی کلومیٹر دور کسی سے بھی کر دیتی. اٹس ناٹ اباؤٹ اینی پرسنالٹی, اٹس اباؤٹ پاکستان. لیکن انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اسلامی تعلیمات کے اوپر میں ایک یونیورسٹی بناؤں گا. ایک سیکنڈ پہلے رابن ہوڈ فارمولا, امیروں سے لوٹو اور غریبوں میں بانٹو. نہیں, امیروں سے لوٹو غریبوں میں بانٹو بھی ڈکیتی ہی کہلاتی ہے. اب امیروں یا غریبوں کی بات نہیں ہے, نہ خان صاحب اس کے بینیفیشری ہیں, نہ خان صاحب نے ایک کیا وہ جسے کہتے تھے نا, میں نے دھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی, اور بیسیکلی دھیلے کی کرپشن کی ہوتی تھی. یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا. دوسری چیز, ایک لاسٹ بات, جو گالی کی بات ہوئی, دیکھیں گالی کا کلچر نہ ہم نے انٹروڈیوس کرایا, نہ وزیر اعظم عمران خان نے انٹروڈیوس کرایا. گالی کا کلچر ٹریکٹر ٹرالی کیا, بے نظیر صاحبہ کی تصویریں گرانے سے, جمائمہ صاحبہ پر الزام لگانے سے لے کر بی بی صاحبہ پر عدت کیس سے شروع ہوا. اس کے باوجود ہماری عورتوں کو گھسیٹا گیا, ان کے سروں سے چادریں کھینچی گئی, ان کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچے. آج بھی ہم یہ نہیں کہتے, آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی لاسٹ ایک لائن, کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی کسی اور لیڈر خاتون کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. کوسٹر صاحب, ایک تو ملک ریاض صاحب کے ساتھ آپ کی جماعت کی محبتیں, اس کا بھی ذرا ذکر کر دیجئے, اور یہ گالم گلوچ کا کلچر جو ان کے حوالے سے الزام ہے, آپ کی پارٹی پہ بھی ہے, ماضی میں آپ لوگ بہت کچھ کر چکے ہیں, بی بی کے حوالے سے جو القابات آپ لوگوں نے دیے ہیں وہ بھی ہے, دونوں کے جواب دے دیجیے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سارے اسٹوڈنٹس کو یہ کہوں گا کہ آپ نے آج اپنے فون سے نیشنل کرائم ایجنسی کو سرچ کرنا ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ نہ وہ کوئی ایف آئی اے ہے, نہ پنجاب پولیس ہے, نہ سرحد پولیس ہے. وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے, ایک بین الاقوامی سطح پہ معتبر ترین ادارہ ہے. وہ کام ایسے کرتا ہے کہ جب کسی پہ الزام لگتا ہے, جو کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو عمران خان صاحب کا بنایا گیا تھا, شہزاد اکبر صاحب اس کے ہیڈ تھے, انہوں نے اپلیکیشن دی, وہاں پہ پہلے خریدا گیا, اور جس گھر کا حوالہ بار بار دیا جاتا ہے ہائیڈ پارک 1, وہ حسن نواز کی منتیں کر کے خریدا گیا. یعنی کہ ان کے آفس کے اندر چکر لگائے گئے, جو نواسی تھی یا بیٹی ہیں ملک ریاض کی, وہ بار بار گئی اور وہاں سے ان سے خرید کے پھر این سی اے کو پی ٹی آئی نے اپلیکیشن دی کہ بھائی حسن نواز نے یہ گھر خریدا ہے, آپ ذرا دیکھیں تو صحیح یہ پیسہ کہاں سے آیا. پھر ہوتی ہیں تحقیقات شروع. ایک لمبا عرصہ جب تحقیقات کرنے کے بعد این سی اے نے کلین چٹ دی حسن نواز کو, تو پکڑے وہ گئے جنہوں نے ایک گڑھا کھودا تھا حسن نواز کے لیے, شریف خاندان کے لیے. تو این سی اے کی نہ کوئی رشتہ داری ہے میاں صاحب سے, نہ وہاں پہ کوئی اور سلسلہ اس طرح کا ہوتا ہے. آپ ملک ریاض کو کرپٹ سمجھتے ہیں؟ تحقیقات کے بعد آپ ملک ریاض کو کرپٹ سمجھتے ہیں؟ سیم سوال جو میں نے ان سے کیا تھا. دیکھیں, ملک ریاض صاحب کو تو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو خان صاحب ان کو ملک بحریہ کہتے تھے, عمران خان صاحب ہمیشہ ان کو کہتے تھے یہ ملک بحریہ ہیں. یہ تو کہتے ہیں فائلوں کو جب تک پہیے نہ لگیں تو وہ چلتی نہیں ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, کرپشن کے حوالے سے تو میں این سی اے کو کوٹ کروں گا, میں وہاں پہ رہا ہوں, انہوں نے ان کو ثابت کیا. پھر وہاں پہ ہوتا کیا ہے, برطانیہ کے اندر آذربائیجان سے لے کے تاجکستان تک جو بھی پیپس تھے, پولیٹیکل ایکسپوز پرسنالٹیز تھیں, ان کا پیسہ پکڑا جاتا ہے, وہ کسی ان کے کورٹ میں نہیں جاتا, وہاں کی ریاستوں کو لوٹایا جاتا ہے. تو یہاں پہ کیوں جا کے سپریم کورٹ کا نمبر دیا گیا این سی اے کو باقاعدہ طور پر حکومتی سطح پہ, پھر بند لفافے کے اندر جانتا ہے کہ ملک ریاض کرپٹ ہے یا نہیں؟ آپ سے دیکھیں, پھر بند لفافے کے اندر کابینہ سے جب منظوری لی جاتی ہے تو میری بہن سمجھتی ہیں, ایک سیکنڈ آپ بول چکی نا, ذرا سنیں. یہ ہے سسٹم. منصور نہیں بولا جاتا. منصور سب سے امپورٹنٹ بات یہاں پہ نہیں بول سکتے بھائی میرے, آپ سن تو لینا, آپ پورا سنا نہیں جس طرح اتنی لمبی تقریر میری بہن نے کی. اب وہاں پہ ہوتا کیا ہے, اب یہ سمجھتے ہیں کہ جو مالی فائدہ ہوتا ہے وہ کیش کی صورت میں ہوتا ہے. بھائی آپ مال حرام سے ایک مسجد تعمیر کرا دیں, غصب شدہ جگہ پہ تو نماز نہیں ہوتی, آپ کی خدمت کہاں سے پوری ہوگی؟ ہیلو میم, ہیلو سر. سب سے پہلے میں بتانا چاہتی ہوں کہ آئی ایم عطیہ, میں مائنورٹی سے جو ہے وہ بلانگ کرتی ہوں. اگر میں مائنورٹی ہوں تو میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتی, ایون آئی کین ناٹ ٹاک اباؤٹ مائی اون ریلیجن. سو دس از اے تھنگ. مطلب کوئی پتہ نہیں کہ آپ اپنے ہی ریلیجن کی بات کر رہے ہو تو آپ کو کس طریقے سے آپ پہ, اور بلیسفیمی کیس تو آپ کو پتہ ہے بہت آسانی سے جو ہے وہ آج کل کسی پہ بھی لگایا جاتا ہے.
تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا مائنورٹیز جو ہیں وہ وائس ڈیزرو نہیں کرتی؟ کیا ان کے پاس اتنا بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے ریلیجن کی بات کر سکیں؟ آپ صرف ان دونوں سے یہ سوال کریں کہ ان دونوں نے اپنی کیبنٹ میں کتنے مائنورٹی کو منسٹرز بنایا ہے، یہ سوال پوچھیں جی. دیکھیں میں تو اپنی چیف منسٹر کا حوالہ دوں گا جی. ہمیشہ صرف تقریروں میں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے کہ جو اقلیتیں ہیں وہ ان کے دل کے بہت قریب ہیں. انہوں نے اس چیز کو ثابت کیا. آپ کرسمس ایونٹ دیکھ لیں مریم آباد میں، ہمیشہ وہ جا کے کیا انہوں نے، ابھی بھی جب وہ جاتی ہیں، جب بھی آپ کی کوئی تقریب ہوتی ہے اس کے اندر کیا چیزیں آپ کو وہ دیتی ہیں، ہمیشہ آپ کو گلے سے لگایا جاتا ہے. مریم نواز نے جو اب ہماری کیبنٹ کے اندر منصور نے کہا، بالکل جی آپ دیکھ لیں مائنورٹیز کے آپ کو وزراء نظر آئیں گے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ وفاق کے اندر بھی. نام بتائیے. اب دیکھیں ہمارے جو سنگھ صاحب ہیں پنجاب کے اندر، میں پنجاب کا ترجمان بطور ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب، تو اب جب یہ چیزیں آپ دیکھیں گے تو اب مائنورٹیز کے حوالے سے آپ نے کہا جی آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے. اچھا میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا. میں جس علاقے سے بلونگ کرتا ہوں وہاں پہ بہت زیادہ ہیں اب بھی. السلام علیکم، میرا نام زنیہ محمود ہے اور میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، زیادہ نہیں پوچھوں گی ان سے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ آج کا جو اخبار ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے. سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اخبار ہے ادھر، مطلب یہاں وہ ایک اشتہار ہے. آئینی اصطلاحات بھی کی جا رہی ہیں اور عدالتوں پر کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے. تو کیا آج کے اس اخبار کی کوئی کارکردگی کی جا رہی ہے یا نہیں؟ اور دوسرا میرا آپ سے یہ سوال ہے، مس عالیہ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم پاکستان ہیں اور یہاں پہ جو بیٹھے بچے ہیں وہ کل ہمارا کل ہوں گے. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کی پارٹی کا جو ٹینیور تھا اس وقت ہمارے یوتھ کے لیے کوئی پریکٹیکل انیشیٹو نہیں لیا گیا تھا، کوئی اور انیشیٹو ایجوکیشن کے لیے نہیں لیا گیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر فیوچر میں آپ کی پارٹی آتی ہے تو ہمارے لیے کچھ بھی بیٹر ہو سکے گا؟ یہ میں تھوڑا سا ان کے سوال کو ایکسپینڈ کر دوں. جس کا یہ ذکر کر رہی ہیں آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اخبار کے تمام فرنٹ پیجز کے اوپر، یہ ہم ٹی وی اسکرین پہ لگا بھی دیں گے، جس کا یہ ذکر کر رہی ہیں، آج اپنا اشتہار چیپ دیا. مطلب پورا کا پورا وہ، اور لگ اس طرح رہا ہے بالکل وہ جو ایک پرینک ہوا تھا قوم کے ساتھ الیکشن سے 2 دن پہلے وزیر اعظم نواز شریف، آج بھی بالکل اسی طرح کا پورا ایک ایڈ چھاپ دیا گیا ہے. یہ صحافت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوثر صاحب آپ خود بھی ایک صحافی رہ چکے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس طرح ایڈ چھاپے جاتے ہیں اخباروں کے اندر؟ یہ ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. اچھا اس پہ ہم نے بہت ہی ختم ہو گئی، بہت تاخیر سے یہ کام شروع کیا. جو ہمارے حریف تھے انہوں نے ہمیشہ ہمارے حوالے سے، ہماری لیڈرشپ کے حوالے سے جھوٹ بولا. ایک جملہ ہے نا کہ اگر پاکستان سے میاں نواز شریف کے منصوبوں کو نکال دیں تو پاکستان ایک کھنڈر کا نقشہ پیش کرے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ماں سوائے میاں نواز شریف کے آج کی جنریشن کو نہیں پتا کہ جب جی ٹی روڈ سے اسلام آباد سے لاہور آیا جاتا تھا تو 10 سے 12 گھنٹے لگتے تھے. یہ موٹر وے آپ کو نواز شریف کی عنایت ہے. اس جنریشن کو نہیں پتا کہ جب انڈیا کی طرف سے دھمکی آتی تھی تو ہماری قوم کا کیا حال ہوتا تھا. 28 مئی 1998 کو اسی نواز شریف نے آپ کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا. کیونکہ یہ جنریشن بہت بعد میں پیدا ہوئی ہے، ان کو نہیں پتا کہ اس ملک کو کس نے دیا اور کس نے صرف رولا ڈالا کہ میں متھے رنگ دیاں گا، میں کلائی کافیاں. اس طرح کا جو طرز عمل تھا وہ کس نے تقریروں میں اپنایا. تو یہ جو اب ہم تشہیر کر رہے ہیں یہ ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے. آپ کو اخباروں کے فرنٹ پیجز پہ ایسے اشتہارات نظر آئیں گے. ہاں ایسا کوئی اشتہار آپ کو نظر نہیں آئے گا جو کہ جھوٹ پہ مبنی ہوگا. اگر اپنی آپ نے یو کے میں ابھی آپ نے فرمایا 22 سال گزارے ہیں آپ نے، 22 سال میں کبھی یو کے کسی اخبار پہ یہ اشتہار دیکھیں اس طرح؟ دیکھیں جو پرائیویٹ ہیں آپ پیسے دیں ان کو اور آپ چھپوا لیں وہ اشتہار. حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اگر کوئی جھوٹا اشتہار آپ کو نظر آئے کہ اپنی چھت اپنا گھر کا اشتہار آ گیا، ایئر ایمبولنسز کا آ گیا، یا جو آپ کے ای بائکس ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، یا اسکالرشپ ہے ہنار اسکالرشپ، یا جو لون دیا جا رہا ہے روزگار اسکیم کے تحت، روزگار کارڈ کے تحت، اگر کوئی جھوٹا اشتہار ہے تو اس پہ آپ تنقید کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اب ہم اپنی سچائی بتائیں گے آپ کو، کیونکہ پہلے کبھی نہیں بتائی تھی، خاموشی سے خدمت کرتے تھے، اب بتا کے کریں گے. منصور صاحب میں صرف اتنا کہوں کہ عوام کی شکلیں بتاتی ہیں، عوام کے چہرے بتاتے ہیں. ترقیاں اشتہاروں سے اور ٹک ٹاک پر نہیں آتی.
ترقیاں اخباروں میں اچھا ٹھیک ہے، میرے سوال پہ عالیہ حمزہ نے رسپونڈ کر دیا میری بہن نے. ایک سیکنڈ میں بات صرف کمپلیٹ. اچھا ویسے ٹک ٹاک جب آپ مریم نواز کی بات کریں. نہیں ایک سیکنڈ دیکھیں ایک سیکنڈ میں بات ذرا کمپلیٹ. نہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ ان کی بات کریں کسی اور کی بات کریں. دیکھیں میں تو کسی پرسنالٹی کی بات ہی نہیں کرتی نا. میں تو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بچوں کے پاس، آپ ان بیٹیوں کے پاس آتی ہیں یونیورسٹی میں، صرف اتنا ہی بتا دیں کہ بیٹا تم تو 16 سال کی تعلیم حاصل کرو گی، اس کے بعد بھی شاید تمہیں نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی. میں کسی میڈیکل کالج میں بھی سفارش پر ہوں گی، لیکن میری پہلی جاب جو ہوگی وہ وزیر اعلیٰ کی ہوگی. تو مجھے ان بچیوں کو بھی وہ گر بتا دیں. لیکن میں اگین یہ ریپریزنٹ اس لیے کر سکتی ہوں کہ میں ایک عام گھر سے تعلق رکھتی ہوئی آج چیف آرگنائزر پی ٹی آئی بھی بیٹھی ہوں، اور آج ان بچیوں کے لیے وہ رول ماڈل ہوں گی کہ کل کو وہ بھی اسی طرح سیاست میں ایکسل کریں گی. لیکن ایک اور چیز، برین ڈرین جو اس ملک سے ہونا ہے تو ذرا کہیے گا شکریہ فارم 47 حکومت. اگر یہاں سے آئی ٹی سیکٹر جا رہا ہے تو کہیے گا شکریہ فارم 47 حکومت. آج اگر ہمارے بچے اتنے نا امید ہیں اور انہیں یہ لگ رہا ہے کہ کل کو ہم پڑھ کے صرف باہر کے لیے سرو کر سکتے ہیں تو میں اتنا کہوں گی شکریہ فارم 47. دیکھیں منصور سوال سے پہلے میں اگر صحت کارڈ چلا گیا ہے تو کہیے گا شکریہ فارم 47. دیکھیں مجھے صرف 10 سیکنڈ دیں. اگر وہ جو رنگ اڑ گیا ہے نا ان کی جعلی ترقی کے میک اپ کی طرح تو تب بھی کہیں گے شکریہ فارم 47. دیکھیں آپ جب ینگ جنریشن کے سامنے بیٹھ کے آپ مسلسل جھوٹ بولیں گے تو آپ کا جھوٹ ایک دن بے نقاب ہوگا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک بچی کے سوال کے جواب میں کہا کہ عمران خان کے دور میں دہشت گردی نہیں تھی، بڑا امن تھا. بھائی سب سے زیادہ جیلیں کے پی میں ٹوٹی اور وہ لوگ وہاں سے بھاگے، احسان اللہ احسان جیسے، جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا تھا. ناظرین اسٹوڈنٹس کے بڑے زبردست سوالات یہاں پہ چل رہے ہیں ہمارے دونوں مہمانوں کے سامنے، لیکن یہاں پہ پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد فوراً واپس آتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایف سی کالج میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میرا سوال جو ہے وہ کاسر صاحب سے ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں اینڈ انسنٹ انٹل پروون گلٹی کی بات کرتے ہیں، تو نواز شریف تو نااہل قرار ہو چکے تھے جب ان کی اسپیچز ہر نیوز چینل پہ آتی تھی، یوٹیوب پہ آتی تھی، اور بائی دا وے یوٹیوب تو آپ بین بھی ہو جاتے ہیں، تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اب جب عمران خان اس سیم پوزیشن میں ہے یا امپریزنمنٹ میں ہے تو اب ہم کیوں نہیں دیکھتے ان کی اسپیچز؟ اب ہمارے نیوز چینلز کیوں نہیں شو کیس کرتے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ایک بندہ جو جیل میں بند ہے اس سے قوم سے خطاب تو نہیں کروا سکتے نا. ایک بندہ کنوکٹڈ ہے، وہ بندہ جیل سے کیا آپ اس کی میڈیا ٹاک کروانا چاہتی ہیں؟ وہ جب اپنے وکلاء سے ملتے ہیں عدالت کے اندر، جب اپنے وکلاء سے ملتے ہیں، وہاں پہ صحافی ہوتے ہیں، وہ ان سے لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں جو آپ نے نواز شریف کی قید کے دوران نہیں دیکھی تھی. یہ سہولت کاری سن لیں، یہ سہولت کاری اس وقت نہیں تھی. آپ ایک چیز بتا دیں کہ نواز شریف جیل میں تھے اور انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے بات کی، ان کے وکلاء باہر آ کے کیا، یہ چیزیں صرف عمران خان کو میسر ہیں. وہ ابھی بھی ان کے بیانات چلتے ہیں. آپ وزیر اعظم خان کا نام ہی چلا دیں میڈیا کے اوپر، ان کی تصویر ہی چلا دیں. اب دیکھیں جو بھی ماضی کے آپ لیڈرشپ کا حوالہ دے رہی ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں جیل میں ہوں اور تمام جو ہماری بین الاقوامی برادری ہے آپ ان کی ایمبیسیز کو خط لکھیں، آپ پاکستان میں نہ ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کا ذکر کریں، آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں، آپ یو این کو خط لکھیں. یہ ایک بات بتائیے 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس آئے تھے، وہ کبوتر والا وہ جو سارا ہوا تھا، تو نہیں میں ویسے ہی یاد کر رہا ہوں میں، جس دن وہ لینڈ کیے تھے، جس دن وہ تقریر کر رہے تھے، تب تک ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ کنوکٹڈ تھے نا؟ He was convicted. نہیں جی بالکل He was convicted when he was delivering that speech in Minar Pakistan. سر وہ جیل کے اندر بند نہیں تھے، کنوکشن کے دوران اس کنوکشن میں وہ پورے پاکستان کے تمام چینلز ان کو لائیو دکھا رہے تھے. ٹھیک ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ میاں صاحب کنوکشن کے بعد بھی، آپ پہلے کی جب ذکر کر رہے ہیں جب وہ لنڈن چلے گئے تھے اس سے پہلے بھی کنوکٹڈ تھے، لیکن جب وہ میڈیا انٹریکشن کرتے تھے دکھاتے تھے، آپ دکھاتے تھے. آپ جب وہاں پہ یو کے میں ہوتے تھے آپ خود میاں صاحب کے انٹرویوز ریکارڈ کر کے بھیجتے تھے اور وہ ٹی وی پہ چلتے تھے. تو جب نواز شریف کو فیسلٹی موجود تھی تو آج عمران خان کو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جیل کے اندر بند ایک مجرم اور ضمانت کے اوپر ایک
جو سزا یافتہ آپ کہہ لیں ان کیسز کے اندر جس کے حوالے سے پوری قوم جانتی ہے کہ وہ فیبریکیٹڈ قسم کے بنائے گئے بوگس کیسز تھے، آج قوم نے اس کو دیکھ لیا، اس کے حوالے سے گواہیاں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے لے کے باقی جو لوگ آج تک پاناما اکاما ڈرامہ پہ بولتے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ شخص اگر بات کرے گا چاہے اس پہ جو بھی الزامات بہتان ہیں لیکن وہ ریاست پاکستان اور ریاستی اداروں کے حوالے سے بات نہیں کرے گا. لیکن خان صاحب جب بولتے ہیں ان کے منہ سے یہی پھلجھڑیاں نکلتی ہیں، بھائی ریاست یہ، ریاست وہ، فوج یہ، فوج وہ، تو دنیا میں ہم اپنا مذاق نہیں بنا سکتے بھائی. ٹھیک جی عالیہ صاحبہ، یہ نام لینے سے ڈرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا نام ٹی وی میں چلانے سے ڈرتے ہیں، ان کی تصویر چلانے سے ڈرتے ہیں. بیسک یہ ڈر ہے. دوسری چیز، یہ فیسیلٹی صرف خاندان شریفیہ کو نصیب ہے کہ وہ 50 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر ان کو 4 ہفتوں کا کہہ کے 2 سالوں بعد لے کر آئیں گے، کنوکٹڈ ہوں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ والے جا کر ایئرپورٹ پہ بائیو میٹرک کرائیں گے اور اس کے بعد آ کر وہ پروٹوکول کے اندر، سرکاری پروٹوکول کے اندر ایک کنوکٹڈ شخص یہاں پر سپیچ بھی دے گا اور سرکاری پروٹوکول انجوائے بھی کرے گا. اور دوسری طرف جو ایک کنوکٹڈ خاتون ہے وہ ان کی بیماری کی تیمارداری کے لیے لائی جائیں گی اور وہ یہاں پر رہیں گے اور وہ لندن چلے جائیں گے. اصل میں نا یہی ایک ملک کے 2 نظام ہیں. عمران خان صاحب کے لیے وہ نظام اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ سوٹ نہیں کرتے، وہ آؤٹ آف سلیبس آگے. اور جہاں تک آپ خطوط کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے جو خط لکھا ہے نا، اس خط کا مسئلہ یہ نہیں ہے. اگر وہ یہ خط لکھتے کہ جی مجھے مچھر بڑے کاٹتے ہیں، مجھے مکھیاں بڑی تنگ کرتی ہیں، اللہ کا واسطے ہے میں 10 سال سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، مجھے جدہ جانے دے دیں، تو وہ خط کیا ان کو طیارے میں بٹھایا جاتا اور اسی طرح بھیج دیا جاتا. اگلا عوام کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ جیل میں رہے گا. سب سے پہلے تو میں کاظمی صاحب کو مبارکباد دوں گا، انہوں نے ایسے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے جیسے وہ اس ادارے کے اسپوک پرسن ہے، اور آپ کو ہونا بھی چاہیے، آپ کو ہونا چاہیے کیونکہ وہ ادارہ حکومت کی کارکردگی کو ایسے ہی ڈیفینڈ کرتا ہے جیسے وہ آپ کا اسپوک پرسن ہے. اور سوال میرا عالیہ حمزہ صاحبہ سے ہے. نہیں اس کا جواب دوں گا میں، ایسے تو میں نہیں جانے دوں گا کہ آپ سوال کریں خیالات کریں اور نکل جائیں. مسئلہ یہ ہے کہ ثانیہ کا لفظ کو ایک مذاق سمجھ لیا ہے تحریک انتشار نے اس کو ثانیہ کہہ دیا. 26 پہ گولی چل گئی جو نہیں چلی، 26 کو لاشیں گری جو نہیں گری، ثانیہ پنجاب کالج جو نہیں ہوا. تو یہ مکس اپ ہونا ایک نیچرل بات ہے. بھائی جب معتبر ادارہ یہ ایف سی کالج لکھ دے کہ یہاں پہ منصور اور کاظمی آئے تھے، آپ کہتے رہنا نہیں آئے تھے، ہم تو اس معتبر ادارے پہ یقین کریں گے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ریاستی اداروں کے حوالے سے ینگ جنریشن کے اندر غلط فہمیاں ایک سیاسی جماعت اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ڈال رہی ہے، اس کو تو ہم ڈیفینڈ کریں گے. میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں، ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ فتنہ اور انتشار، اصل میں فرسٹریشن کا یہ عالم ہے، یہ ہوتی ہے گالی گلوچ. یہ بالکل گالی نہیں ہے، تحریک انتشار نہ ایسا نہ کریں. الزام مجھ پہ لگائیں گی تو میں فوراً آپ کو کاؤنٹر نہیں. میں بڑے آرام سے انجوائے کر رہی ہوں. میں تو انجوائے کریں لیکن آپ بہتان ترازی نہ کریں نا مجھ پہ. دیکھیں 26 نومبر پہ انہوں نے بات کی، 3 لوگوں کے بیانات آج تک آ چکے ہیں. سب چھوڑ دیں، ہمیں تو یہ کہہ دینا ہماری تو 12 لاشیں گر گئیں، ہم نے تو لاشیں دفنا بھی دیں پی ٹی آئی کے جھنڈے میں اگر انہیں نظر نہیں آئیں تو. اور اس پر کئی ہزار ورکر آج بھی بند ہے جیلوں میں اور جن حالات میں یہ انہیں پتا ہے. لیکن 3 سٹیٹمنٹس تھی منصور صاحب اس کے اوپر، اور میں پہلی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ میں نے پنجاب پولیس کو حکم نہیں دیا مظاہرین پر گولی چلانے کا. یہ وہی والی چیز ہے کہ آپ لوگ ثانیہ بھی کرتے ہیں، آپ عوام کو نہتے عوام کو گولیاں بھی مارتے ہیں اور اس کے بعد یہاں بیٹھ کر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے عوام کے ساتھ یہ نہیں کیا. عالیہ صاحبہ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں ان کے پاس ہمیشہ ایک پاپولسٹک اپروچ رہی ہے کہ فلاں کو جیل میں ڈال دو، زرداری کو گھسیٹ دو، یہ تو اس سے ملک کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پچھلے بار تو آپ نے وہ ایک کرپشن کارڈ کھیل کر الیکشن جیت لیا، اب آپ مظلومیت کارڈ کھیل رہے ہیں. آپ کو چلے مان لیا آپ بہت مظلوم ہیں، آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، آپ کو اس بات پر ووٹ بھی پڑ جائیں گے، اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے آپ کا نہ تو پہلے منشور تھا، اور اگر آپ ہے تو وہ کون بنا رہے ہیں اور کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہم مظلومیت کارڈ بالکل نہیں کھیلیں گے.
اور اتنے عرصے کی جیلوں، اتنے عرصے کی بے گناہی جیل کے بعد بھی ہم بالکل یہ نہیں کہیں گے. ہم نے کوئی کرپشن کیسز معاف نہیں کرانے. ہماری ساری جدوجہد، وزیر اعظم عمران خان کی ساری جدوجہد پاکستانی عوام کے لیے ہے. ہمارے لیے کوئی یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں، اور ہم بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. ہم نے ہنس کے جیلیں برداشت کی ہیں اور ڈٹ کے کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پرسنل ایجنڈاز نہیں تھے. پاکستانی عوام، رول آف لا، جمہوریت، جمہوری مارشل لا نامنظور. السلام علیکم جی، مائی نیم از سعدیہ مقصود. نواز شریف صاحب جب آئے کنوکٹڈ تھے، لیکن وہ سپیچز دے رہے تھے اور وہ ٹی وی پہ چل رہی تھیں، اور عمران خان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن ان کو ٹی وی پہ نہیں لایا جا رہا. تو شاید میں آپ دونوں کی طرف سے یہ جواب دینا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب جب جیل سے نکلیں گے اور پھر کوئی الیکشن کا دور آئے گا اور پھر کچھ سلسلہ چلے گا، اور جب حالات ان کی فیور میں ہوں گے تو کنوکٹڈ ہونے کے باوجود بھی وہ ٹی وی پہ آ جائیں گے، بیکاز اس ٹائم ان کی چل رہی ہوگی. تو اس ٹائم بات یہ ہے کہ شریف وہ نہیں ہے جس کا نام شریف ہے، شریف صرف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. تو جیسے موقع ملے گا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کی تعریف ہوئی ہے کہ بےزتی ہوئی ہے؟ یہ کیا تھا یہ؟ السلام علیکم، میرا نام شانز فریال ہے. پہلے تو میں جو یہ پی ایم ایل این کے نمائندے میں ان سے بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ مایوسی کی وجہ نوجوانوں میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وعدے تھے، تو وہ وعدے نہیں تھے، وہ موروثیت ہے جو آپ لوگوں نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے مریم نواز صاحبہ کی شکل میں. ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے، پہلے ہمیشہ سے ہمیں دیکھنے کو میرا نواز شریف ہیں، پھر نیچے شہباز شریف ہیں، پھر حمزہ شہباز ہیں، اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو لانچ کر دیا گیا ہمارے اوپر، وہ بھی فارم 47 کے تحت مسلط ہمارے اوپر کر دیا گیا. پھر ہمیں ان کی جگہ جگہ پر اشتہارات دکھائے جا رہے ہیں. ہم یہ سب دیکھ کے نا ہمارا دل گھٹتا ہے اصل میں. بیسیکلی ہم عالیہ حمزہ صاحبہ جیسی جو باوقار خواتین ہیں، جو ہماری قوم کا فخر ہیں، ایسی خواتین جب جیلوں میں سختیاں جھیلتی ہیں اور پھر بھی وہ روٹ لیول سے کام کر کے آتی ہیں اور پھر بھی وہ سختیاں جھیلتی ہیں، تو ہمیں پھر مایوسی ہوتی ہے کہ جو خاندانوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں ان کو ہمارے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کے جگہ جگہ اشتہارات چلوا دیے جاتے ہیں. تو یہ جو کھاندہ لاندہ بھی والی پالیسی ہے جو آپ اشتہاروں میں نشر کر رہے ہیں، اب یہ جو نوجوان ہیں یہ کافی باشعور خان صاحب ان کو کر چکے ہیں. ہم اس چیز پہ اب نہیں چل سکتے. تو آپ پلیز. آپ مریم نواز کا جب اشتہار دیکھتی ہیں تو کیا محسوس کرتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم اوائڈ کرتے ہیں. اگر ایک اشتہار سامنے آ جائے، مریم نواز صاحبہ کی تصویر سامنے آ جائے، تو آپ پھر اس کے بعد کیا فیلنگ؟ ہم چینل سوئچ کر دیتے ہیں. ایک سیکنڈ، ایک بات میں کرنا چاہ رہی تھی. میں بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی سوال رہتا ہے آپ کا؟ جی یہ تو میں نے ایک بات کی تھی کہ ہم یہ تو آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. میں نے جذبات کا اظہار کیا تھا. اور سوال میرا یہ تھا کہ جو قوم ہے یہ کھاندہ لاندہ پالیسی پہ اب نہیں چلتی. ہم لوگ اب سب بہت سمجھدار ہو چکے ہیں، ہمیں سمجھ آ چکی ہے. تو آپ پلیز کوئی نئی اپڈیٹ لے کے آئیں. یہ سڑک بنا دی، پل بنا دیا اور جگہ جگہ لکھ دیا گرین فلانا، گرین یہ، خوشحال پنجاب، خوشحال یہ دیکھنے سے نہیں، ہمارے حالات پہ غور کریں ذرا، اپنے اشتہارات پہ کم کریے. تھینک یو. عملی طور پر 70 منصوبوں میں سے کوئی ایک جھوٹا منصوبہ آپ مجھے بتا دیں. آپ نے کہا نا یہ اشتہار لگے ہیں، ان میں سے ایک بتا دیں کہ یہ جھوٹ ہے، اس پہ عملاً کام نہیں ہوا. پھر تو میں آپ کے جذبات کی قدر بھی کروں گا، آپ کے سوالات کی. کھاندہ ہے تے لاندہ ہے، یہ آپ کو کس نے نیریٹو دیا؟ یہ بیانیہ کہاں سے آیا؟ اس عمران خان سے جس نے کبھی سچ نہیں بولا. اس کی پارٹی نے 65 ملین پاؤنڈز برطانیہ میں اسی کام کے لیے خرچ کیے کہ کھاندہ لاندہ ان کو چور ثابت کر دوں. جب وہی کیس جو یہاں پہ ثاقب نثار اور کھوسا جیسے ججوں نے ان کو چور اور ڈاکو قرار دیا، وہ جب برطانوی عدل و انصاف میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ٹیکس پیئر کا 65 ملین پاؤنڈ برطانیہ میں خرچ ہوتا ہے. تو آپ کو ان سے سوال کرنا چاہیے تھا، بھائی ہم تو پیدا ہی ابھی ہوئے، ہم نے تو نواز شریف کے ادوار کو دیکھا نہیں، تو آپ نے ہمیں کیسے کہہ دیا یہ لاندہ کھاندہ والا معاملہ؟ خان صاحب ایک ذہن میں ویسے ایک سوال ہے، بیکاز شی واز ٹاکنگ اباؤٹ مریم نواز. چیف منسٹر بننے سے پہلے مریم نواز نے کبھی کوئی کام کیا ہے؟ دیکھیں بالکل میاں نواز شریف کے دور کے اندر
کے دور کے اندر میاں نواز شریف کے دور کے اندر 13 سے لے کے 16 تک، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام نوجوانوں کے حوالے سے جو لیپ ٹاپ سکیم اس دور میں شروع ہوئی، وہ مریم نواز کا ایک انیشیٹو اس دور میں بھی تھا، مشاورت ہوتی تھی پی ایم ہاؤس کے اندر. دیکھیں پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھ کے ابھی بھی میں یہ آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز جس طریقے سے کام کر رہی ہیں، آپ ان کے جو غلط کام کوئی ہے تو اس پہ تنقید کریں، آپ نے کوئی کرپشن پکڑی تو تنقید کریں، وہ دور کھاندہ لاندہ والا اب نہیں ہے، اب میرٹ ہے، سفارش کلچر ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ. میں آخر میں ایک چھوٹا سا سروے آپ لوگوں سے، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی ہے، آئی وانٹ یور اوپینین. جو لوگ اس وقت مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو لوگ مریم نواز کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہیں. شہباز شریف صاحب کی کارکردگی سے کتنے لوگ مطمئن ہیں؟ تھینک یو. اور عمران خان صاحب کی بطور وزیر اعظم کارکردگی سے کتنے لوگ مطمئن تھے؟ اگر آج الیکشن ہوتا ہے تو آپ میں سے کتنے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہیں گے اور کتنے لوگ نون لیگ کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. یو آر اے ونڈرفل آڈینس. تھینک یو سو مچ. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا ایف سی کالج کے اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ یو لائک دا پروگرام. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.